औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में कल और परसों हमने उन लोगों का ज़िक्र पढ़ा जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, जो उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। उनका अंजाम फिर बताया गया, उनका बेहतर ठिकाने के बारे में जो हमें बताया गया। कुरान पाक का असलूब ये है कि जहाँ पे जन्नती का ज़िक्र आता है वहाँ पे जहन्नमी का ज़िक्र भी आता है। जहाँ पे जन्नत है वहाँ पे जहन्नम है, जहाँ मोमिन का तस्करा होगा वहाँ पे काफिर का तस्करा भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पैरेलल चलती आ रही हैं कुरान पाक में। आप देखेंगे जहाँ फ़िरौन का ज़िक्र होगा वहाँ पे आपको मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी मिलेगा। इसी तरह जहाँ जहाँ पे भी हम देखेंगे, पहले हमने मोमिन के लोगों के बारे में पढ़ा, नेक लोगों के बारे में, वल्लज़ीना, अब उनके बारे में बात हो रही है जो अल्लाह के नाफरमान हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, यनकुज़ूना, लफ्ज़ क्या है, नाकाजुन, नाकाजुन, नून काफ ज़्वाद, तोड़ना, या जो है वो अलामत मज़ारे की है, वो तोड़ते हैं, वा नून जमा के लिए लगा है। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, और वो जो लोग तोड़ते हैं अल्लाह का अहद, मिन बाद मीसा के ही, बाद इसको पक्का बांधने के बाद, उसको पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं। व यक्ताऊना, अब लफ्ज़ इसमें क्या है, कता, कता का माना क्या होता है, तोड़ना, काट डालना। व यक्ताऊना, और काटते हैं, कता करते हैं, मा अमर अल्लाह बिही, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है, अन यूसला, उसको मिलाया जाए, जोड़े रखा जाए, वसल से है वाव स्वाद लाम। व युफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में। उलाइका, इन्हीं लोगों के बारे में है, लहमुल्लाहनतु, उनके लिए लानत है। लानत का माना क्या होता है, रहमत से दूर कर देना। जैसे इब्लीस जो है वो अल्लाह तबारक ताला की रहमत से दूर हो गया। उलाइका लहमुल्लाहनतु, यही वो लोग हैं, उनके लिए लहमुल्लाहनत, उनके लिए लानत है। व लहुम, और उन्हीं के लिए सूउद्दार, सू का माना क्या होता है, बुरा, दार किसको कहते हैं, घर, और उनका घर बहुत बुरा है। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था उनका घर बहुत अच्छा है, इनका घर जो है वो बहुत बुरा है। अल्लाह हो, अल्लाह, यबसुतु, लफ्ज़ क्या है, बासत, बेसीन तोय, माना क्या होता है इसका जी, कशादा करना। तुसी किदां कहंदे, मैनूं तर्जमा नहीं आउंदा, आप ही कहते मैंने बदाम दिया करो, मेरे को कशादगी, वुसत, फैलाना, फराग देना। अल्लाह हो, अल्लाह है, यबसुतु, या जो है वो अलामत मज़ारे लगा हुआ है, वो कशादगी देता है, वो अजाफा करता है, वो फैलाता है रिस्क लिमन यशाओ, जिस पर वो चाहता है। वह यक़दिरु, और वो तंग करता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है तंग करता है। वह फरहू, अब इसमें से लफ्ज़ खुद निकाल लीजिए क्या है, फरह का माना क्या होता, खुशी, वाव लफ्ज़ जमा के लिए लगा। वह फरहू, और वो खुश हो रहे हैं, बिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी पर। अमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, फिल आखिरत, आखिरत के बदले में, इल्ला मता, मगर, मता होता है सामान, ऐसा मता जो फ़ानी दुनिया में रहने के लिए काम आता है, जिसका आखिरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये दुनिया की ज़िंदगी जो है वो, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले में, इल्ला मता, मगर थोड़ा फ़ायदा। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और वो कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जो इनकारी हुए, लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिन रब्बिही, लौ का माना क्यों, ला नाफिया का सीगा हाजिर में नफी करता, क्यों नहीं उतरी अलैहि, इस पर, किस पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आयातुन, निशानी कोई, मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से। ये काफिर कहते हैं कि इसके ऊपर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युज़िल्लो, युज़िल्लो लफ्ज़ किससे है, ज़ल्ला, गुमराह करना, बेराह करना, वाद लाम लाम,
युज़िल्लु मन यशा, जिसको चाहता है वो गुमराह कर देता है, भटका देता है। व यहदी, और वो हदायत देता है, वो राह दिखाता है, इलैहि, तरफ अपनी, मन आनाब, अनाब का माना होता है झुक जाना, माइल होना। जो उसकी तरफ झुक जाता है उसको जो है वो अपनी राह दिखाता है। जिसके दिल में जो है वो अल्लाह की तड़प होती है, अल्लाह उसी की जो है वो बाजू पकड़ता है और अपने पास बुला लेता है, अपनी तरफ ले आता है। अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्माइन्नो लफ्ज़ किससे है? इत्मिनान, उनसे। इत्मिनान का माना उर्दू ज़बान में आम मुस्तमिल है, मुत्तमईन हो जाना। और वो लोग जो ईमान लाए, व तत्माइन्नु कुलूबुहुम, और उनके दिल मुत्तमईन होते हैं, राज़ी होते हैं। किसके साथ? बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र के साथ। अला, खबरदार, इल्ला, याद रखो, बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, साथ अल्लाह का ज़िक्र ही दिलों को इत्मीनान देता है, वही दिलों को जो है वो मुतमईन रखता है। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, तूबा लहुम, तूबा लफ्ज़ किससे है? तैयब से। तैयब का माना क्या होता है? पाकीज़ा, अच्छा, खुशगवार। और तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम भी है। कहा गया है कि जिसकी शाखें और उसकी मसाफत जो है वो 100 मील जितनी होगी, और उसकी शाखें पूरी जन्नत के ऊपर फैली हुई होंगी। मुश्क और कफूर की उसके साथ नहरें होंगी, उसकी जो है वो नीचे होंगी बुनियादों के साथ। जो शख्स जो कुछ भी तलब करेगा उस दरख्त से, वो उस दरख्त को जो है वो दरख्त उसको दे देगा। अगर वो कहेगा ना इस दरख्त के तने से जो है मेरे लिए एक घोड़ा निकल आए, तो घोड़ा भी उसके लिए निकल आएगा। और इसी को जन्नतुल फिरदौस में कि ये पूरी इसकी शाखें पूरी जन्नत के ऊपर होंगी, ये कहा गया है इसके बारे में। और उनके लिए तौबा तोहफा है, तैयब है, पाकीज़ा है, खुशगवार है, इसके बहुत सारे माने हम उनके लिए। वह हुस्न माब, और क्या ही अच्छा ठिकाना है, क्या ही अच्छी ही जाय पना है, अच्छी जगह है। वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, और वो लोग जो तोड़ देते हैं अल्लाह का अहद उसको पुख्ता करने के बाद। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और वो काट डालते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, कता करते हैं। अन युसला, ये कि उसको जोड़े रखा जाए। व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और वह ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। उलाइका लहुमुल लानत, उनके ऊपर लानत है, उनके लिए लानत है, उनके लिए रहमत से दूरी है। व लहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है। अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, अल्लाह है जिसका चाहता है रिज़्क़ कशादा कर देता है, वो यक़दिर, और कम कर देता है। फ़रिहू बिल हयात दुनिया, और वो खुश हो रहे हैं दुनिया की ज़िंदगी के ऊपर। वमल हयातुद दुनिया फ़िल आखिरत इल्ला मता, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मगलन थोड़ा सा फ़ायदा। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग कहते हैं जिन्होंने कुफ़र किया, लौला उन्ज़िला आयातुम मिन रब्बिही, क्यों ना उतरी इसके ऊपर जो है वो कोई निशानी उसके रब की तरफ से, कोई मुजज़ा क्यों नहीं आ गया। कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, बेशक अल्लाह वो जो चाहता है वो गुमराह करता है जिसको चाहे। व यहदी अलैहि, और बुलाता है अपनी तरफ, मन अनाब, जो माइल होता है, जो झुकता है, जो दिल में तड़प रखता है। अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और उनके दिल जो है वो इत्मीनान पकड़ते हैं अल्लाह के ज़िक्र के साथ। अला बिज़िक्रिल्लाह, खबरदार याद रखो, साथ अल्लाह का ज़िक्र तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान बख्शता है। अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, तूबा लहुम, पाकीज़ा है उनके लिए, खुशगवार है उनके लिए। इसमें ज़र्फ़ ये जगह का, इसमें ज़र्फ़ मकान जो है इसका, व हुस्न माब, और क्या ही अच्छा ठिकाना है उनके लिए। अब इसका जो है वो वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के साथ अहद तोड़ देते हैं। कौन सा अहद? एक अहद जो हमसे पहले हमारे लिया गया, जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी रूहों को पैदा किया गया, अहद अलस्तो, पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वक्त उन्होंने कहा हाँ हाँ बला, कालू बला, कहने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और दूसरा अहद क्या है? दूसरा अहद जो मैं आप, वो था लाशौर में, हमारे शौर में, वो भी जिंदा कर दिया जाएगा। लेकिन एक वो अहद जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के जो है वो करते हैं, जो हमने कलमा पढ़ते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जो हम गवाही देते हैं। इस कलमा पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कलमा पढ़ लिया, कलमा जब तक इसके ऊपर हम इसकी रूह के मुताबिक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो अहद है जो पुख्ता अहद हम अल्लाह तबारक व तआला से लेते हैं। तो जो लोग इसको तोड़ देते हैं,
جو اللہ کے راستے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس راستے اپنے راستے جدا کر لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو؟ رشتہ داریوں کو، قرابت داروں کو، رحم کو، کہ جو صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے کہ کوئی بھلائی کرے تو تم بھی بھلائی کرو، صلہ رحمی یہ کہ کوئی تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو تم بھلائی کرو۔ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، کون سے رشتے؟ سب سے پہلے جو عہد و پیمان کرتے ہیں، جو ہم وعدے وعید کرتے ہیں، چاہے کاروبار ہو، چاہے قرابت داریاں ہوں، چاہے رشتہ داریاں ہوں، چاہے اس میں نکاح کی جو ہے وہ شکل میں شامل ہو، رشتہ داریاں بھائی بند ہو۔ مومن کی تو نشانیاں ہی وہی ہیں، بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، امین بنایا جاتا ہے تو خیانت نہیں کرتا۔ تو انہی رشتوں کے بارے میں کہا جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دیکھیں زمین میں فساد کب پھیلتا ہے؟ اگر ہم دو کنسپٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، زمین میں فساد پھیلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام عدل اس کے اوپر رائج نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا، اس وقت اس کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک ہے وحدت الہ، توحید کا کنسپٹ، کہ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ جب تک اللہ کو ہم اللہ کو ایک مانیں گے تب تک اس زمین میں اللہ کا جو ہے وہ قانون لاگو رہے گا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اور شریک بنا دیں گے تو پھر جو ہے وہ فساد پھیلتا ہے۔ اور دوسرا ہے وحدت آدم، کہ آدم تم سب کا باپ تھا، آدم، اور اس باپ ہونے کے ناطے، اس کی اولاد ہونے کے ناطے تم میں سے کسی کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تم سیاہ ہو، تم سفید ہو، تمہاری رنگت کچھ اور ہے، تم سب بھائی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بٹھا لو گے تو اس زمین کے سارے فساد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک توحید کا وحدت الہ اور ایک وحدت آدم، کہ دونوں کنسپٹ، اللہ کا کلام، اللہ کا نظام اس دنیا پہ عادل ہو، لاگو ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کہا کہ تمہیں کس طرح چلنا ہے، کس راہ پہ چلنا ہے، جو صراط مستقیم اس نے ہمیں دکھائی ہے، اس راستے کے لیے اس نے قرآن جو ہے وہ ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور راہ پہ چلیں گے تو ہم زمین میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہوں گے۔ کیا ان دونوں باتوں سے علاوہ آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ سارے بہن بھائی ہیں، سارے جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ہم میں سے کسی کو کسی دوسرے کے اوپر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں سبقت کس کو حاصل ہے؟ جو متقی ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، وہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے۔ باقی سب انسان یہاں پہ جو ہے وہ برابر ہیں۔ تو یہ برابری کا کنسپٹ آ جائے اور پھر اللہ کے نظام کو لاگو کرنے کا جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے تو پھر زمین میں فساد نہیں پھیلے گا۔ جو لوگ ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے وہ جو ہے وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے لیے لعنت ہے، لہم سوء الدار، ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اور وہ بہت برا گھر کون سا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ ہی ہے جو جتنا چاہتا ہے رزق جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے اور وہ کم کر دیتا ہے۔ وفارح الحیات الدنیا، ہمارے ہاں ایک کسوٹی جو ہے رکھ لی گئی ہے، ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے کہ میرے پاس اگر زیادہ پیسے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دنیا بھی بہت اچھی ہے اور میرا اللہ بھی مجھ سے خوش ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دے کے آزماتا ہے کہ کون میرا شکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں کہ کون اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ تو مومن تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے۔ جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، جب اس سے لیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کے اوپر اجر پاتا ہے۔ تو یہ تو دونوں ہی کام اس کے لیے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ اس بات کو سٹینڈرڈ بنا لیں کہ ہاں اگر میں آج وزیر بن گیا ہوں، وزیر اعظم بن گیا ہوں یا صدر بن گیا ہوں یا کسی منصب پہ بیٹھ گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اللہ تو میرا امتحان لے رہا ہے کہ جتنے جس کے پاس اسباب ہوں گے، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہوں گے، منصب کی شکل میں ہوں گے، علم کی شکل میں ہوں گے، کسی بھی شکل میں ہوں گے، اتنا ہی اس کے اوپر بھار جو ہے وہ زیادہ پڑے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو رہے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں کچھ نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا سامان ہے یہ دنیا کی زندگی۔ یہ تو دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور دنیا میں انسان ایسے ہی رہتا ہے جیسے ایک مسافر اپنی زاد راہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔
گزرتے. جس طرح چرواہا جب بکریاں چرانے جاتا ہے تو جتنا کہ کھانا اس کے پاس ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے کہ بس پھر میں نے پلٹنا اپنے ٹھکانے پہ ہے. تو ہمارا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ وہی آخرت ہے. تو اس دنیا کی زندگی میں وہ کیا ہے, یہ جگہ جی لگانے کی نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ وفارحوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہو رہے ہیں. 4 پیسے کی آگے, اس کے بعد گردن میں سریا آ گیا ہے. دوسرے کو ہم بھائی نہیں سمجھتے. آدم علیہ السلام کے تو چلو بیٹے بیٹیوں کو بھائی سمجھنا, ہم اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں سے جو ہے وہ قطع تعلقی کر لیتے ہیں. ہم دیکھیں ہم دینے میں بھی بڑے جو ہے وہ حاتم ہو جاتے ہیں, لیکن ہم مسکینوں کو اپنے ساتھ بانٹ کے کھانا نہیں کھلاتے. ہم غریبوں کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے. ہاں پیسے ہم ضرور دے دیں گے اس کو, اس حاتم طائی کی قبر پہ جو ہے وہ لات ضرور مار دیں گے, لیکن ہم اس کو ساتھ بٹھا کے. تو یہ کس چیز کا غرور ہے, یہ کس چیز کا تکبر ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے کہا میرے ہاں تو وہ ہے نزدیک جو متقی ہے, جو اللہ سے ڈر رکھتا ہے. لیکن ہم تو اللہ سے ڈرنے کی بجائے دنیا کے جو ہے وہ دندوں میں وفارح الحیات الدنیا عمل. اور اسی کے بارے میں دنیا کی زندگی بارے میں جو ہے وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ پیون, بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ. تو یہ تو بت ہیں جو ہم نے خود گڑھ رکھے ہیں. یہ مال, یہ دولت, یہ دنیا, یہ سب کچھ ہمارے اپنے گڑھے ہوئے بت ہیں. اور یہ بت جو ہے وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں, یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک سوئی اگر سمندر میں سے ڈبو کے نکال لی جائے تو جتنا پانی لگتا ہے دنیا کی, یہ دنیا کی وقت ہے, ویلیو ہے آخرت کے بدلے میں. جتنا پانی اس سوئی کے اوپر لگے گا یہ دنیا کی ویلیو ہے, اور اس ویلیو کے اوپر یہ خوش ہو رہے ہیں. فارغوا بالحیات الدنیا, اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مسافر کی طرح رہیں, اپنا جو ہے وہ زندگی گزاریں اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور اللہ سے کس طرح ڈرتے ہوئے, اگلی آیت کریمہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہ بات تو بہت دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکی. وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے پاس نشانی کیوں نہیں اتری, یہ کیوں معجزے نہیں. ان کے نزدیک نبی اس کو مانا جائے جو کہے کہ ہاں جی یہ پہاڑ کو صاف کر دو, کر دیا. یہاں پہ چشمے جاری کر دو, کر دیے. اس کو سونے کا بنا دو, کر دیں. وہ ان چیزوں کو, یہ وہ لوگ ان کو اب جن کے بارے میں کہا گیا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. تو یہ تو لوگ تو ان نشانیوں کو مانگتے ہیں, سوتے ہیں. کیا یہ نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج, یہ درخت, یہ زمین, یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں؟ کیا جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کا پتہ نہیں چلتا, اللہ کی نشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی؟ تو ان کو جنہوں نے گمراہ ہونا ہوتا ہے وہ ان جانوروں کی طرح ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. وہ کھاتے پیتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, مر جاتے ہیں, وہ انہی سے. اور دوسرا کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اور جو ان کو دیکھ کے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے, جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے, جب وہ مائل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو جو ہے وہ اس طرف ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اگر میں ان ساری چیزوں کو, اگر میں نے چاہے PhD بھی کر لی ہے, سب کچھ کر لیا ہے, میں قرآن کا علم نہیں رکھا تو میں جاہل ہوں. میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ان کو ایک نیچر سمجھتا رہوں کہ ہاں سورج کا کام ہے. بھئی سورج کو اس کام پہ لگایا کس نے ہے؟ کون ہے جو ہزاروں لاکھوں سال سے جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ملی سیکنڈز کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آ سکا؟ تو کوئی تو پاور ہے نا اس کے پیچھے. اگر میں بھی اس کو نیچر سمجھوں اور کہیں یہ فطرتاً یہ اس کا ایسا ہی ہے, تو کوئی نہ کوئی تو پاور اس کے پیچھے ہے. میں اس کے اوپر غور نہ کروں اور میں جو ہے وہ اس کو جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے تو پھر نہیں غور کروں گا تو پھر مجھے ہدایت کیا ملے گی؟ ہاں اگر میں اس کو دیکھ کے سوچوں کہ ہاں کون سی پاور ہے, کس پاور, وہ کتنی بڑی پاور ہوگی جس نے اس کو اس سسٹم میں جو ہے وہ قابو کر کے لگایا ہوا ہے. چاند کس کے قبضے میں ہے؟ سمندروں کو کس نے جو ہے مسخر کیا ہوا ہے؟ کس نے سمندروں کے آگے بند باندھ رکھے ہیں کہ سمندر اپنی حد سے جو ہے وہ باہر نہیں جاتے؟ تو جب یہ دیکھوں گا تو تبھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. جس کے دل میں چاہ ہوگی اسی کو میں راستہ دکھاؤں گا, میں دوسرے کو راستہ بھی نہیں دکھاتا. جس کو جو ہے وہ مائل ہونا چاہتا ہے, وہ آنا چاہتا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دیکھیے انسانی حیات کا منبع کیا ہے؟ منبع ہے زمین. انسانی حیات کی تمام ضروریات کس سے پوری ہوتی ہیں؟ زمین سے پوری ہوتی ہیں. اس زمین سے جو کھانا ہے, پینا ہے, اس نے ہر چیز اس کی زمین سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے, زمین سے نکلتی ہے. اس طرح جو انسان کی روح ہے, اس روح کا تعلق کس سے ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے.
اس کا منبع کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ جب تک زمین اگر میں اپنی پرورش پانی ہے، بڑھنا ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے تو زمین میری مدد کرے گی، اور اگر میری روح کو ٹھیک ہونا ہے تو روح کے لیے کس کے پاس جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے کہا گیا، جب پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، پوچھا گیا روح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ اپنے رب کے حکم سے ہے۔ تو جب میری روح، اس کا مطمئن ہونا، اس کی پرورش، اس کی راہ ہدایت، اس کا جو ہے وہ اللہ کی طرف جھکنا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جب تک وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گی اس کو اطمینان کیسے بخش پایا جائے گا؟ اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسرا، خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون سا ذکر ہے؟ یہ قرآن پاک ذکر ہے، جو قرآن جو بتایا گیا بار بار نماز کے لیے، یہ سارے ذکر جو ہیں قرآن پاک ہی ہے ذکر ہمارے لیے۔ تو جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے توکل اللہ پہ ہونا ضروری ہے، اللہ کا ایک ماننا، اللہ کے رسولوں کا ماننا، اللہ کے جو ہے وہ فرشتوں کا ماننا، اللہ کی کتاب کا ماننا، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دینا، اور پھر اپنے دل سے جو ہے وہ اللہ کو، اپنی روح تبھی راضی ہوگی جب اس کا ایکسٹریکٹ کرنے والا، اس کو بنانے والا، اس کا موجد جو ہے وہ اس کو یاد کرے گی وہ، اور جب تک وہ یاد نہیں کرے گی تو اس کو اطمینان نہیں بخشے گا۔ ہم نے کھانا پینا ہے، میں زمین سے اگر ایکسٹریکٹ نہیں کروں گا، چیزیں نہیں نکالوں گا، میں نہیں کچھ بھی کر سکتا، میں نہ اپنا جسم پل سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح روح جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ اطمینان بخشتی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ جو ہے مطمئن ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ، خبردار یاد رکھو اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم دنیا کی چیزوں کے اوپر جو ہے چاہے میرے پاس پیسہ ہو، منصب ہو، جو کچھ مرضی ہو، لیکن میں اندر سے مطمئن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میری لو اللہ سے نہیں لگ جاتی۔ آپ کو یہ مطمئن نظر آتے ہیں جو ارب پتی کھرب پتی ہوتے ہیں؟ کبھی مطمئن نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ہر چیز یہ وہ دنیا سے لگا رکھی ہے۔ اور آپ کو ایک ایسا شخص بھی نظر آئے گا جس کو ساری عمر جو ہے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن اس کے چہرے کا اطمینان آپ کو بتا دے گا کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ سے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو مطمئن ہوتا ہے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ پاکیزہ جگہیں ہیں ان کے لیے وہ جنت کا درخت ہے، اور وہ کتنا ہی اچھا ٹھکانہ ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹھہریں گے۔ اب فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے اس دنیا کی، کیا ہم نے اس آیت کی جو ہے وہ بننا ہے تفسیر وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اور وہ خوش ہو رہے ہیں دنیا کی زندگی سے، وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کیا اس پہ رہنا ہے، یا ہم نے ان لوگوں کا ساتھی ہونا ہے؟ کون سے لوگوں کا؟ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا کی چاہے جو مرضی امتحانات اس کے اوپر آ جائیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، اپنے دل کو تسلی کے لیے، چاہے وہ اللہ نے تو خود کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تو آزمائیں گے تمہیں کنی چیزوں سے، ہم تو تمہارا لیں گے کہ ہاں تمہیں کس چیز سے آزمائیں گے، تمہیں مال میں سے کمی سے آزمائیں گے، اولادوں میں سے آزمائیں گے، تمہاری صحت میں سے آزمائیں گے، ہر چیز میں سے تمہارے سے آزمائیں گے۔ اگر اس وقت اللہ کا ذکر، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، چاہے اس کو بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، چاہے اس کے سارے جو ہیں وہ اثاثے جو ہیں وہ بک جائیں، وہ سڑک پہ آ جائے، اگر اللہ کا ذکر اس کے اندر ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اچھی منزلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اچھے ٹھکانے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے دلوں کو مضبوط کرنا ہے، دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ صرف اس آیتوں کو اپنے پلے باندھ لیں کہ کیا ہم نے ان میں آنا ہے، یا جو ہے وہ ہم نے ان میں آنا ہے۔ اور پھر ساتھ گارنٹی کے طور پہ کیا بھی دیا گیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل، اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ کوئی پیسہ، کوئی ڈگری، کوئی کچھ جو ہے وہ تمہارے دل کو اطمینان نہیں بخش سکتی۔ تمہارے دل کو ذکر کیا کرے گا، کون بخشے گا؟ صرف اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے مسنون اذکار کتنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوئے،
کہا گیا کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان پہ آسان ہیں، تول میں بہت باری ہیں۔ جنت کے جو ہے وہ خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، اور سب سے بڑا ذکر تو خود فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، یہی دلوں کو بھی دیکھیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم اس کے طویل بنا کے گلے میں ڈال لیتے ہیں، ہمیں افاقہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی صورت فلاں دفعہ صورت اتنی پڑھ لی، با کام بن گیا۔ اللہ کے بندو، جب میں اس کو سمجھ کے پڑھوں گا تو پھر اس کے جو ہے وہ کیا مقام ہوگا، پھر اس کی جو ہے وہ چیز کتنی میرے اندر جو ہے وہ آئے گی۔ ابھی تو میں نہ سمجھے ہوئے مجھے یہ ہر طرح سے فائدہ دے رہا ہے، اگر میں اس کو سمجھ کے عمل کروں گا تو پھر یہ کس حد تک میری روح میں اترے گا۔ تو اسی روح میں اترنے کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ دیکھیے جس وقت دیکھیے یہ زبان کس لیے بنی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس سے اس کا کام نہیں لیں گے تو کل کو یہ نعمت جا کے میری شکایت لگائے گی، اللہ تو نے اس لیے بنایا تھا اور اس نے مجھے ان کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے اسی لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ پرپز ہے انسان کا کہ وہ رحمان جس نے جو ہے وہ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن کا علم دیا ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان۔ کیوں سکھایا؟ اس کو بیان کرنے کے لیے سکھایا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اس قرآن کو اپنے اندر بٹھا لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجئے بیماروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو اس وبا کے ہاتھوں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ کل ایک جاننے والوں میں سے جوان کوہ نور کا CFO اللہ کو پیارا ہو گیا اسی کرونا کے ہاتھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی بصرہ صاحب ان کا نام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کے اگلی منزلیں آسان کر دے، ان کے راستے آسان کر دے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا وذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الی الایمان۔ یا اللہ سب پر رحم فرما دے، یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان بخش دے، یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک